अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। शेख रशीद साहब ने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब जो तहरीक चलाना चाहते हैं उसका फ्यूज ही उड़ा हुआ है, उसका पासवर्ड ही गुम हो गया है, तो वो तहरीक कैसे चलाएंगे। और पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली के अंदर करारदाद, नेब को चैलेंज करना है, दबाव डालना है, इसी वजह से जो है उन्होंने ये करारदाद पास की। और अपोजिशन एक साथ नहीं थी, एमक्यूएम ला ताल्लुक थी। कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है या एमक्यूएम विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, एक टिकट में दो मजे लेते हैं। पीर पागाड़ा साहब ने ताउन किया है और शुक्रिया अदा किया है सीएम साहब ने कि उन्होंने सपोर्ट किया है। नेब पीटीआई और वजीर आजम का आलाकार है, और वजीर आजम इमरान खान किसके आलाकार हैं। तहरीक चलाने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक चलाएगी। क्या इतना दमखम है कि वो रोडों पे आए और तहरीक चलाए? तो उनके पास नैरेटिव क्या है? गिरफ्तारियां, और गिरफ्तारियां भी किसके ऊपर? जो करप्शन के ऊपर हुई है। एक खौफ तारी है सब वज़रा पे, एमएनए पे, एमपीए पे, तैमूर तालपुर साहब, एजाज जाखरानी साहब और अब्दुल रज़ाक साहब, उन सब ने जमानतें मंजूर करवा दी। खुलपुलिसी है, तूफान सा है सियासी, और पीपल्स पार्टी कोई सौदेबाजी चाहती है क्योंकि नून लीग उनके ऊपर एतमाद नहीं करते और पीपल्स पार्टी नून लीग पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। इसी के ऊपर स्टूडियो में दावत दी है नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, एमपी हैं जीडीए की और सीनियर रहनुमा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। मैं आपको भी डॉक्टर साहब वेलकम करता हूं। इसी के साथ राबिया असफर साहिबा, एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं उनको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। आपकी तरफ आऊंगा। सपोर्ट किया पीपल्स पार्टी को, एक तासुर है पूरे सिंध के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर कि आपने सपोर्ट किया है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, और आपका शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा, ताकि जो गलतफहमी फैलाई गई, जो जानबूझकर कुछ शख्सियात ने पीर साहब के मैसेज को गलत डाइवर्ट करके आवाम में खुदा न खास्ता उनकी कोई गलत पर्सनैलिटी को पेश करने की कोशिश की गई। सबको पता है, सारी पाकिस्तान को, बशूम पूरी सिंध को, कि पीर साहब की जो इस वक्त कंटिन्यूसली उनकी पार्टी की उनकी जद्दोजहद है 11 साला, वो पीपल्स पार्टी के इन जो कारनामे हैं, जो करप्शन है, जो सिंध के साथ उनका जो तरीक़ेकार है, जो तबाहियाँ हैं, उसके हवाले से हम 11 साल से ऑपोजिशन कर रहे हैं। ठीक, और कई बार आपको पता है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कई बार एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने मैसेज करवाया कि आए हमारे, अभी रिसेंटली करवाया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब आए थे, उनके साथ भी नहीं मिले, इसी वजह से कि तासुर गलत ना जाए, हालांकि वो रिश्तेदार हैं। तो मैं खुद, चूंकि मैं मुझसे पीर साहब ने खुद कॉल पे बात की थी, तो मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं, मैं खुद अपनी बात कर रही हूं कि पीर साहब ने मुझे कॉल करके कहा कि देखो हम सिर्फ और सिर्फ इनकी बात का नहीं कह रहे कि आगा सिराज के घर में अगर नैब घुसी है तो चादर और चार दीवारी को उन्होंने सपोताज किया। हम तो पूरी सिंध के हवाले से हमेशा पीर साहब कहते रहे, जहां भी कहीं किसी बच्ची, किसी बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो आपको पता है कि मैं वहां पहुंचती हूं, और मैं कौन हूं? मैं इस पार्टी के एक नुमाइंदा हूं, एक वर्कर। और उन्हीं के कहने पर मैं रिमशा वसान के पास पहुंची, मैं शीरी बरोही के पास पहुंची, ऐसी कितनी सिंध की बच्चियां हैं, अरशद राजहानी का जो भी हुआ, तो कुछ भी हो, किसी भी हवाले से आप आगा सिराज की गिरफ्तारी को सपोर्ट, यानी कि आप कहते हैं वो सही हुई? मैं बता रही हूं ना आपको, देखें, आगा सिराज हो, आपने जितने नाम लिए, या जो 72 जितनी भी लिस्ट है इनकी, जो नैबज़दा जो लोग हैं पीपल्स पार्टी या जरदारी लीग के, उनमें जितने की भी गिरफ्तारी बशमूल आगा सिराज के, हम तो वो ऑपोजिशन है जो बार बार आवाजें दे रही थी नैब को, नैब आ जाओ। पीर साहब खुश हुए, बिल्कुल, आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हुआ है, पीर साहब खुश हैं। हाँ, इसलिए सही हुए गिरफ्तार। ये तो देखें, उनका नाम था ना नैब में, उनके बारे में अब तो हर चीज खुल के सामने आ गई कि उनके कितने असासे उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किए। तो गिरफ्तारी से हमें क्या कंसर्न है भाई? नैब एक आजाद इदारा आए, यानी कि जो छापा पड़ा था उनके घर पे खवातीन के हवाले से, और जो रेजोल्यूशन था, यकीन माने हमने नोज किया है, वो यूनानिमसली पास नहीं हुआ, क्योंकि हमें उसके कंटेंट पर
تحفظات تھے کہ ہم نے کہا تھا صرف اس میں سے 2 لائنیں جو چادر اور 4 دیواری ہے اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہ کوئی بھی کہیں بھی کسی کی بھی چادر اور 4 دیواری کو کوئی نہ کرے. ہم تو چیختے رہے کہ انہوں نے جو نیب نے کیا ہے غلط کیا ہے, گھر کے اندر گئے, صرف خواتین تھی. جی, جو چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے اندر جا کر اور خواتین کے ساتھ مس بیہیو کیا ہے, اب یہ نیب کیا یہ دہشت گردی تھی؟ میں تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ خدا نخواستہ سی ایم نے کہا ہے دہشت گردی ہے. اور دوسرا سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے بھی غلط ہمارے بیان کو کوٹ کیا پیر صاحب کی طرف سے, اور وہ شخصیات جو ہمارے پارٹی میں تھی وہ چلے گئے ادھر, انہوں نے بھی غلط میسیجز کچھ ایسے چلوائے جس کی وجہ سے پیر صاحب کا میسج لوگوں کی طرف غلط کیا. لیکن شکر ہے میں نے اس کی تردید کی, اور سارے لوگوں کو پتا بھی ہے کہ اس طرح خدا نخواستہ کبھی ہم پیپلز پارٹی کو اتنے عرصے سے سپورٹ نہیں کیونکہ سارے لوگ آپ کے ساتھ, اپوزیشن ساتھ کیوں نہیں تھی, ایم کیو ایم ساتھ نہیں تھی. آپ نے 2-3 پوائنٹ کی میں کروں پھر آپ ادھر جائیے. آپ نے دوسری بات کہی کہ ریزولوشن ہوا, ریزولوشن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے نوز گیا, تینوں پارٹیز نے بلند آواز نوز کیا ہے. نہیں انہوں نے نوز کیا ہے. نو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ریکارڈ کا ہے, افسوس کا اظہار, ان کو بولنے دیا گیا, ان کو بولنے دیا گیا, آپ کو بولنے نہیں دیا. ہاں یہ چیز ہے, جو چیز ہے میں کہوں گی, جو چیز نہیں ہے نوز میں پوری اپوزیشن نے نوز کیا ہے. اور آغا خواجہ جو اظہار بھائی ہیں ان کی آپ تقریر اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں بالکل اس چیز کا احترام ہے کہ چادر اور 4 دیواری کا احترام ہونا چاہیے سراج کی فیملی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے, لیکن ہم اس ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں اس ادارے کو کہا گیا ہے جو ادارہ بالکل ایک الگ ادارہ ہے, جو آزاد ادارہ ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہم اس کو انلیگل. ڈاکٹر صاحب کی طرف آ جاؤں ابھی. ڈاکٹر صاحب یہ کریں, ہم تو گرفتاریاں چاہتے ہیں. ہمارا تو پہلے دن سے ہے کہ سندھ کے اندر کرپشن سب سے زیادہ ہے, سندھ کے اندر تباہی سب سے زیادہ ہے. ہم کس طرح ڈیفینڈ کریں گے؟ ہم تو آغا سراج درانی کے اوپر خوش ہوئے کہ گرفتار ہوئے, پیر صاحب خوش ہوئے ہم جو ہے نا گرفتار. بریک کے بعد آؤں گا, بریک کے بعد آتا ہوں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ تو گرفتاریوں کے حق میں تھے کہ کرپشن ختم ہو, کرپٹ لوگ گرفتار ہو. آپ کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے ہمیں سپورٹ کی, تاثر دیا ہے آپ نے. دیکھیں ایک بات ہے کہ گرفتاری, عدالتیں, کیس وہ ایک سسٹم ہے, اس کو ہم اس کے خلاف نہیں ہے. اگر ہے کیس تو کسی ایکس وائی زیڈ پہ چلنا چاہیے, پر جس نمونے آغا صاحب کو اریسٹ کیا گیا وہ غلط تھا. جمہوریت پہ حملہ تھا, پارلیمنٹ پہ حملہ تھا, آپ کے مینڈیٹ کے اوپر حملہ تھا. میری بات سنیں, ایک گرفتاری سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, ایک بات یہ. دوسری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاری کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو کراچی سے گرفتار کیا جا سکتا تھا, اس کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا جا سکتا تھا, اس کو جا کر اسلام آباد کی کسی ہوٹل میں آپ نے گرفتار کیا ہے اور ذلت آمیز وے میں. دیکھیں اس وقت آغا صاحب کو نہیں دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہے, تو ایک سسٹم ہے اس کے تحت ہو. اس کے بعد جو اس کے گھر میں ان کی خواتین سے جو چیزیں ہوئی ہیں, جو انہوں نے انسلٹ کی ہے, یا جس طرح ان کا نیریٹو ہے ان کی فیملی کا, یہ سب چیزیں جو مکس اپ کریں تو وہ چیز سوٹ نہیں کرتی ہے. مس ہینڈل کیا ہے, سلیکٹو قسم کی چیزیں ہیں. سر علیم خان بھی گرفتار ہیں سر, وہ بھی جیل ہیں, سب کی انکوائریز چل رہی ہیں. میری بات سنیں, یہ جو پنجاب اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس پر بھی کیس ہے نیب کا, وہ بھی ہوگا گرفتار. ایک میری بات سنیں, اسد کیسر پر بھی کیس ہے جو کہ اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا. اسی طرح جو منسٹر ہے ڈیفنس, اس پر بھی کیس ہے, پرویز کھٹر. اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں, تاثر ہم اس طرح لیتے ہیں, گرفتاری از نو ایشو, ایک سسٹم کے تحت ہونی چاہیے. دوسری بات ہے کہ اگر فار انسٹنٹ آغا سراج کو اریسٹ کیا گیا, کل پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو اریسٹ کیا گیا, ترسو اس کو اریسٹ کیا گیا, اسد کیسر کو, تو where the democracy is going, اس کے یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو تو جمہوریت خطرے میں. جمہوریت کہاں, پیپلز پارٹی کو اقتدار میں ملے تھے, جمہوریت خطرے میں. اگر دیکھیں سر ایک سوال کر, چھوٹا سا آپ بہت بول رہے ہیں. ہاں نہیں سر, شہباز شریف گرفتار ہو تو نیب دہشت گردی نہیں کرا, علیم خان گرفتار ہو تو نیب دہشت گردی نہیں کرا, اگر یہاں آغا سراج صاحب گرفتار ہوتے تو نیب دہشت گردی کرا. دیکھیں بات سنیں, ہائپوتھیٹیکلی میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں. ہائپوتھیٹک مینس ہم ایک امیجن کریں چیزیں. امیجن کریں کہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر جیل میں, امیجن کریں کہ پنجاب اسمبلی کا اسپیکر جیل میں, امیجن کریں کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جیل میں.
تینوں پر کیسز ہیں نا. امیجن کریں کہ سی ایم سندھ جو ہے نا مراد علی شاہ بھی جیل میں. نہیں میری امیجن کریں کہ فریال ٹالپور صاحبہ بھی جیل میں. امیجن کریں کہ اپنا آصف زرداری بھی جیل میں. امیجن یہ بھی کریں کہ میں اور آپ بھی جیل میں. سر میں کیوں گا, میں نے کون سی چوری کی نہیں ہے؟ تو آپ ہم نے کیا کون سا غلط کیا؟ کرتے رہیں پھر ہم لوگ چلے جاتے ہیں. میں وہی تو کہتا ہوں, ہم نے کون سی چوری کی ہے؟ جس نے پیسہ لوٹا ہے, جس نے تباہی کی. امیجن کی بات نہیں ہے. ہاں میں سر بات کریں نا. آپ بادشاہ میری بات سنیں, اگر اسمبلی کے اسپیکر جیل میں چلے جائیں تو ڈیموکریسی کہاں جا کر کھڑی ہوگی؟ سر اگر چوری کریں اس کو چھوڑ دیں جمہوریت بچانے کے لیے. نہیں میری بات سنیں, کرپشن فری ہینڈ دے دیں. اب یہ ہماری دونوں بہنیں بیٹھی ہیں نا, ہاں, جو لا بولتا ہے, اللہ نہ کرے آپ بالکل, اگر کسی ایم پی اے کو اگر اریسٹ کرنا ہے تو اسپیکر کو انفارم کیا جاتا ہے, نیشنل اسمبلی کے یا سینٹ کے چیئرمین کو. جب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ اسپیکر کو اریسٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تمیز الدین نے جب کیس کیا تھا اس کو وارنٹس کیے تھے, اس نے برقع پہن کر ہائی کورٹ میں گیا تھا, ٹھیک ہے, مولوی تمیز الدین کی رکشہ میں چڑھ کے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم ہوتا ہے, سسٹم سے ہٹ کر چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ اس سے ہمیں بڑی جو ہے خوف ہوتا ہے کہ اس سے جو چیزیں اچھی طرف نہیں جائیں. ٹھیک ہے, تحقیقات پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کسی اور کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ اس سے پہلے امتیاز صاحب, میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ جی اسپیکر ہو گیا, ہم اسیوم کر لیں کہ یہ اسپیکر بھی جیل میں, دوسرا اسپیکر بھی جیل میں, تیسرا اسپیکر بھی جیل میں, تو ڈیموکریسی کیسے چلے گی؟ تو جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس کے لیے لوگ انڈسپینسیبل ہوتے ہیں. لوگوں سے بیسکلی ایک آئے گا, آج وہ کسی پروسیس کے تحت اگر باہر ہے کسی بھی وجہ سے تو کوئی اور رول اس کا ٹیک اوور کر لے گا. اور یہی ہوا آغا صاحب کی گرفتاری کے آؤٹ کم میں بھی, کہ وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر موجود ہیں, انہوں نے بیسکلی چارج لیا اور پروسیڈنگ چلتے رہے گی, بزنس چلتا رہے گا, ہاؤس چلتا رہے گا. کسی ایک بندے کے آنے یا جانے سے ڈیموکریسی کہیں نہیں چلے گی. یہ طریقہ کار غلط تھا اسی پہ میں جس طرح گرفتار کیا گیا. علیم خان کو بلا کے گرفتار کیا, شہباز شریف کو بلا کے گرفتار کیا, ان کو اسلام آباد میں کیوں گرفتار کیا؟ جی دیکھیں, ہم نے جس وقت یہ گرفتاری کی نیوز آئی تھی تو فردوس صاحب جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, جوائنٹ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ ریحانہ لغاری صاحبہ کے ساتھ تھے اس وقت, اور سب سے پہلے انہوں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا کہ ہم اس کے اوپر اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم جوائنٹ ریزولوشن لے کر آ سکتے ہیں. طریقہ کار کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, طریقہ کار کو ہم بیسکلی ہماری بھی جو انہوں نے ریز کیا ہے, بیکاز ہم تو سراج صاحب کے منہ سے سن رہے ہیں نا کہ جی ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو مس ہینڈل کیا گیا. ان کی گرفتاری پہ ان کے گھر کے اوپر ریڈ کیا گیا, علیم خان کو گرفتار, اس کے گھر پہ ریڈ نہیں ہوا, چیزیں نہیں نکالی گئی, ثبوت نہیں لیے گئے, انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. میڈم جی امتیاز صاحب, امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر انسیڈنٹ کو اسی کے پیراہے میں دیکھنا چاہیے. یہ تو انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں. میں نہیں سمجھتی, اگر ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو جوائنٹ اپوزیشن جوائنٹ ریزولوشن لانے کے لیے تیار تھا. ہم نے اس کے کانٹینٹ کو بیسکلی ریویو کیا, ہم نے پریزنٹ کیا کہ جی ٹھیک ہے, ہم نیب نے جس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے اس کے اوپر ہم جوائنٹ ریزولوشن, کیونکہ آپ نے نیب کو مشکوک بنا دیا ہے. خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ نے, آپ کے وزراء کے بیانات نے, آپ کی اپنی ایک میں اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد, ایک ٹویٹ خان صاحب کا آپ کو یاد دلاؤں, جب ڈی جی آرکالوجی گرفتار ہوئے تھے ڈاکٹر عبدالسمد صاحب, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. میں نے آپ کو اس کا پہلے بھی جواب دیا نا, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوگ ٹویٹ نہیں کریں نا, آپ سسٹم چلنے دیں اکاؤنٹیبلٹی. That's what I'm saying کہ جی اس وقت بھی انہوں نے اس کی ہینڈلنگ کے اوپر اعتراض کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی صحیح کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی کے اوپر آپ ان سے پوچھیں, نصرت صاحبہ بھی موجود ہے, کہ جوائنٹ اپوزیشن نے بیسکلی جو ریزولوشن کا ڈرافٹ پریزنٹ کیا تھا اس کے اندر اس طریقہ کار کو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لے کر آئیے, اس کے اوپر ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس ریزولوشن کے اوپر, بٹ جو کانٹینٹ انہوں نے بعد میں بغیر بتائے چینج کر کے اسمبلی میں لے کر آئے اس کے اوپر ہمیں اعتراض تھا. لیکن یہ کلیئر ہے, بہت ہی حد سے زیادہ کلیئر ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, پیپلز پارٹی کے جن لوگوں نے کرپشن کی وہ جیل کے اندر ہو جائے. آپ لوگوں کی کلیئرٹی نہیں ہے. ہماری بالکل کلیئرٹی ہے. نیب از این انڈیپینڈنٹ باڈی, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. کرپشن پریویلنٹ ہے, آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز میں چیئرمین ہے وہ ملاقات کیوں کرتے ہیں, پرائم منسٹر وہ چیئرمین ہے وزراء سے ملاقات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نیب کی میں اسپوکس پرسن نا, ملاقاتیں تو ہوتی ہیں نا. دیکھیں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو مجھے میرا جواب دینے دیجئے کہ نیب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. نیب نے جو الزام سراج صاحب نے لگائے, دورانی صاحب نے, کہ ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ مس ہینڈلنگ کی گئی, اس کے حوالے سے بھی نیب نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے.
ٹھیک ہے. تو میں ان کے بہاف پہ صحیح یا غلط کا جواب نہیں دے سکتی ہوں. ان کو خود اپنے آ کے جو بھی صفائی پیش کرنی ہے, جو کلیریفیکیشنز دینی ہے, وہ خود دیں گے. بٹ یس, اگر کوئی میٹر ایسا ہوا ہے, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہم انڈیپینڈنٹلی اس کو. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. نصرت, سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو چلنا ہے. بھائی جمہوریت کے اندر الیکشن بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. کیا اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں, کسی کو گرفتار کریں, اتنا کمزور ہے پارلیمنٹ, جمہوریت, وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے, سسٹم خطرے میں پڑ جاتی ہے, اس کو حملہ قرار دیا جاتا ہے, اداروں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. دیکھیے امتیاز, اکاؤنٹیبلٹی تو اللہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ حساب کتاب ہوگا, تو پھر لازمی ملک دنیا میں بھی ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جب حکومتیں ہوتی ہیں اور ایک سسٹم چلتا ہے, تو ہر حکومتوں میں, ملکوں میں اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے صوبے میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے بدقسمتی سے, جس کا نام ہے اینٹی کرپشن, جس کو آخر تنزیہ طور پر ہم اس کو انٹی کرپشن کہنا شروع ہو گئے. یہ وہ آنٹی ہے جو پیپلز پارٹی یعنی زرداری لیگ کی چھپر چاؤں میں 11 سال سے پل رہی ہے, بڑی ہوئی ہے. وہ اپنے آپ کو تو خوب صحت مند ہے, اس کے جو اندر لوگ ہیں وہ ان کے اپنے رکھے ہوئے سفارشی ہیں, جیسے بھی ہیں. اگر تو اینٹی کرپشن جو انٹی کرپشن ہے, اگر وہ فعال ہوتا, اگر وہ, میرا ایک کوسچن تھا پچھلے جب میں اسمبلی میں تھی, میں نے اینٹی کرپشن کے حوالے سے کیسز پوچھے. جب وہ منظور وسان صاحب جو خود نیب زدہ ہیں, ان کا وہ ڈپارٹمنٹ تھا, میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے کیسز اینٹی کرپشن کے پکڑے ہیں. اتنی کرپشن بتا رہے ہیں کہ پاکستان پرسنٹیج وائز کرپشن میں سب سے اوپر, اور سندھ تو سب سے زیادہ. تو آپ بتائیں آپ نے کتنے کیسز. ایک کیس آیا تھا, ایک بندہ تھا جو بیچارہ کلرک تھا, کلرک, اس کا نام لکھا ہوا تھا, اس کے بعد جو پورا ٹیبل تھا وہ خالی. مطلب وہ فرشتے کون ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ کون لوگ ہیں جو 975 بلین کی کرپشن کر کے ادھر ادھر خود برد ہو گئے. میں آپ سے پوچھتی ہوں 205 ارب کا ابھی بجٹ گیا ہے تعلیم کا, مجھے جواب دیں 205 ارب سر کہاں گیا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہاں گئے. نہیں, میں سندھی بھی بول سکتی ہوں, میں سندھی ہوں, سندھی ہماری زبان ہے. کہاں گئے 205 ارب؟ چلے میں پوچھتی ہوں, آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن میں کرپشن ہے کھربوں کی, تعلیم میں, اور اس میں آپ کی اریگیشن میں کرپشن ہے, آپ کی ہیلتھ میں کرپشن ہے. جو پورا ٹیبل ہے ڈپارٹمنٹس کا سب کرپشن زدہ ہے. سوال یہ پوچھتی ہوں کہ وہ کس نے کی. میں آپ سے پوچھتی ہوں سر, سب جانتے ہیں, آغا سراج ہوں, شرجیل میمن ہوں, تیمور ٹالپور ہوں, مراد علی شاہ صاحب ہوں, جتنی بھی اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یا اسمبلی سے باہر ہیں, ان سب کو لوکلی سب لوگ جانتے ہیں. ان کے پہلے اثاثے کیا تھے ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ لوگ پہلے کیا گاڑی تھی, اب 8-8 گاڑیاں ہو گئی, پہلے کتنے بنگلے تھے, اب 10-10 بنگلے ہو گئے. بھائی میں بھی ممبر ہوں, یہ محترمہ بھی ابھی ممبر ہوں. یہ کریں کہ ہو احساس سلیکٹیو نہیں ہو, نہیں, صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہو. تو ہم نے کب کہا کہ سلیکٹیو ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر, مرکز کے اندر. ہم کہہ رہے تھے سلیکٹیو ہو رہا ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, شکر ہے کہ نیب ادھر آئی ہے جو کابینہ میں بیٹھے ہیں, اور میں آپ جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, سب کا ہو بھائی. میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں اسپیڈ نظر آتی ہے, وہاں اسپیڈ نظر نہیں. دیکھیں وہ یہی چیز تو تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں اسپیڈ نظر آئے, کیونکہ سندھ میں یہ آپ کو پتہ ہے نیب کیوں بنایا گیا تھا؟ اور دوسرا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. ایک چیز سنیں, نیب جس دور میں بنا, ٹھیک ہے, سنیں نا, جس دور میں بنا, مشرف کے دور میں بنا نا, ٹھیک ہے, بن گیا. اس کے بعد کس کی حکومت آئی؟ ان کی. نہیں, نون کی آئی. اس کے بعد پھر ان کی آئی. ماشاءاللہ 5-5 سال انجوائے کیا نہیں کیا. یہ تو غلطی تسلیم کرتے ہیں نا. ارے کالا قانون تھا. غلطی اب تسلیم کر رہے ہیں, اب اس لیے کہ اب خود ان کے اوپر وہ نیب ادارہ ان کے اوپر ہاتھ ڈال رہا ہے. کس نے؟ تحریک انصاف ہے پیچھے اس کے؟ کوئی نہیں, کسی نے نہیں کیا. نیب ایک بالکل الگ ادارہ ہے. واقعی آپ کہہ رہی ہیں الگ ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, بالکل. میں کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا, کوئی پیچھے نہیں ہے. اور سنیں میڈم, آپ کو آپ دیکھیں, آپ نا اگر پروگرام کیا کریں نا, تو جو کھل کے میں آپ سے بات کرتا ہوں, ان کو بات کرنے کے دیا. اور سنیں, آپ چپ کریں نا, آپ چپ کریں, ہمیں بات کرنے دیں. ہم اپنا ٹائم دے کر آئے نا, تو آپ نے سوال کر لیا. اب سنیں, یہ بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد میں کہہ کے جاؤں گی کہ اس وقت یہ نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اتنا اچھا شخص تھا کہ جو پیچھے شخصیات تھی ان کو پیچھے کر کے اس وقت کے چیئرمین نیب کو کس نے نمبر 1 پہ رکھا؟ جائبل دونوں گورنمنٹ بس لیڈر آف دا اور پشیمانی ہوئی ہے زرداری صاحب کو. اس لیے پشیمانی ہوئی. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. نیب اگر کالا قانون تھا تو تبدیل کیوں نہیں کیا, ختم کیوں نہیں کیا؟ ان کے دور میں نون لیگ کے خلاف کتنے کیسز, کتنے کرپٹ لوگ پکڑے گئے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم ہے ڈاکٹر صاحب. کہہ رہی ہیں کہ کالا قانون تھا, نیب تبدیل کیوں نہیں کیا؟
اگر چیئرمین آپ نے رکھا تھا آج پچھتا رہے ہیں اس وجہ کے کہ وہ کیسز کھول رہے ہیں آپ کے, اگر نہیں کھولتے تو یہی نیب چیئرمین اچھا تھا. دیکھیں 2-3 باتیں. ایک بات یہ ہے کہ جب ہماری 2008 میں حکومت آئی تھی, یہ آپ چیک اپ کر سکتے ہیں, تو ہم نے کوشش کی تھی کہ نیب میں ترمیم ہو. نون لیگ راضی نہیں تھی. جب نون کی حکومت آئی تو نون نے نہیں کی. اب میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ نیب میں پی ٹی آئی کو بھی سخت ضرورت پڑے گی فیوچر میں. جو میں سمجھ رہا ہوں, جو جس طرح چیزیں جا رہی ہیں, جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں ٹی وی پر نہیں بات کر پا رہے ہیں, تو اب یہ اس طرح ہوگا کہ کنسنسس جب تک نہیں ہوگی تب تک ترمیم نہیں ہو سکتی ہے یہ اس لاء کی. یہ میرا اپنا خیال ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے کہا کہ بدقسمتی سے اگر آپ پاکستان کی 70 سال آپ لے لیں اور برٹش انڈیا کا آپ ٹائم لے لیں, 1935 کا جب ایکٹ آیا تو یہاں جو مختلف جگہوں پر اسمبلیز آئیں, وائس رائے ہوتے تھے آل اینڈ آل, اور وہ جب وائس رائے کی نہیں بنتی تھی پریمیئر سے, اس وقت پریمیئر کہتے تھے یہاں کے چیف منسٹر کو, تو ان کو ڈسمس کر دیتے تھے. پاکستان بننے کے بعد 47-48 کی میں بات بتا رہا ہوں, سب سے پہلے سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے, سندھ کا چیف منسٹر کو ہٹایا گیا, اسمبلی کو نہیں. اور کھوڑے پر الزام یہ تھا کہ اس نے ٹائپ رائٹ چوری کیا. اسی طرح ڈاکٹر خان صاحب جو ولی خان کا چچا وہاں NWFP میں, اس زمانے میں NWFP, اس کو ہٹایا گیا. شیر بنگال والے کو ہٹایا گیا. پنجاب کی جو چیف منسٹر کو ہٹایا گیا, اور وہ ڈس ایگریمنٹس اور الزامات یہ ہیں. اور آل دا وے 70 سالوں سر وہ ٹائپ رائٹر ادھر پوری اربوں روپے ایسے کھا جاتے ہیں پر ڈکار بھی نہیں دیتے. میری بات سنیں, دیکھیں وہاں ٹائپ رائٹر تھا, یہاں اربوں روپے ہیں. اسکول گیا, صحت گئی, تعلیم گئی, ٹرانسفر, پوسٹنگ, گندم, سب کچھ چوری. بات سنیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہیں اور جو اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ فرشتے ہیں. تحریک چلائیں گے تحریک انصاف کے خلاف. مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے, طے ہوا ہے. دیکھیں کیا نیریٹو ہے, کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس. میری بات سنیں, ہاں میں اسٹوڈنٹ لائف میں جب اسٹرگل کر رہا تھا, ضیاء الحق وہاں اس زمانے میں حکمران تھا, ہم کچھ جیلوں میں گئے اس وقت میں. تحریک کی چلانا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, پولیٹیکل ورکرز سے سنا. جب انسان پلنگ پر سوتا ہے نا تو اس کو پتہ نہیں ہوتی کہ نیند کس وقت آئے گی. انقلابات, تحریکیں, چینجز کا بھی یہی فینومینا ہوتا ہے. زرداری صاحب چلائیں گے. میری بات سنیں یار, ان میں ہے اتنا دم, عوام ہے ان کے ساتھ میری کنیکٹ. بات سنیں, اگر زرداری صاحب نے کہا ہے تو بالکل وہ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور ان کو زیادہ پتہ ہوگا, تو ضرورت پڑے گی تو ہم زرداری صاحب کا حکم. عوام کے لیے نکلیں گے, کرپشن بچانے کے لیے نکلیں گے. نہیں, ہم عوام کے لیے نکلیں گے. کب آپ عوام کے لیے نکلیں؟ حقوق کے لیے نکلیں گے. سودے بازی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, روٹی کپڑا مکان کے لیے نکلیں گے. اب نکلیں گے, اب نکلیں گے. ضرورت پڑی تو نکلیں گے. آپ کے دور میں تو روٹی کپڑا مکان چھینا گیا ہے, دیا کہاں ابھی گیا. ہماری حکومت ہے, ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری حکومت گر جائے. سوچ سمجھ کے ہم فیصلہ کریں گے. آج ڈر ہے سندھ گورنمنٹ گرنے کا؟ نہیں, کنسپیریسی تو ہو رہی ہے. کون کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے, وہی لاڈلے ہیں. پی ٹی آئی کو جنہوں نے پروموٹ کیا ہے وہ اور پی ٹی آئی دونوں. ان کے خلاف آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کون ان کے خلاف جن کے یہ لاڈلے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حصہ تو آپ بھی رہے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر, جب ڈپٹی سینٹ چیئرمین آپ کو ملا تھا. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہے اور وہ بالکل کنسپیریسیز کر رہی ہے. ہم چاہیں گے کہ ڈیموکریسی چلے, کیونکہ اگر سندھ کی حکومت گئی تو 6 مہینے میں اوپر ان کی حکومت گر جائے گی. 4-6 ووٹ پر حکومت ہے. اگر پارلیمنٹ اور جمہوریت کے آپ اتنے دعوے کرتے ہیں, دائی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے, بی بی صاحبہ نے قربانی دی, بھٹو صاحب نے دی, آپ کہہ رہے تھے ہم سب کچھ جمہوریت کے لیے, آپ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں چلنے دیتے؟ پارلیمنٹ چلے, ہم تو کہاں کرتے ہیں چلنے. آپ احتجاج, ڈیلی آپ کا احتجاج ہوتا ہے. نہیں, کوئی احتجاج نہیں ہے. دیکھیں, اچھا وہاں احتجاج ہو تو ٹھیک ہے, اب یہاں احتجاج کریں تو ہم غلط ہیں. نہیں, احتجاج کرنے کا ہر پولیٹیکل پارٹیز کو رائٹ ہے. دے کین ڈو اٹ ایوری ویئر, دے کین ڈو اٹ. اس میں کوئی کسی کو چھوٹ ہے, ہر آدمی کو, ہر پارٹی کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں رول آف بزنس ہو کر آتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے. یہاں پہ اور وہاں پہ ایک لمحہ ہوتا ہے, وہاں احتجاج ہوتا ہے, پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. یا پھر وہ ان کو پراپرلی اگر جو ہے مینیج کرے پی ٹی آئی والے تو کام چل سکتا ہے. لیکن آپ سودے بازی چاہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جمہوریت چلے, سسٹم چلے, لیکن کیسز کے اوپر نہیں آئے. ہمیں ریلیف دیں, ہمیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں. آپ پہلے بھی کر کے گئے ہیں سر, آپ نے پہلے بھی احتجاج کس پر ہو رہا ہے؟ پانی پہ. احتجاج اس وقت اسمبلی میں کس چیز پر ہو رہا ہے؟ پانی پہ.
تھر پہ احتجاج ہو رہا ہے، یہاں جو 975 بلین غائب ہو گئے ہیں اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، NFC نہیں مل رہا اس پہ احتجاج ہو رہا ہے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں آج کل نیشنل اسمبلی میں جو اتنا احتجاج، پیپر پھاڑے جا رہے ہیں، بولتے ہیں ہمیں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، کوئی اور ہوتا تو میں ان سے سختی میں پوچھ سکتی تھی، لیکن ان کے ساتھ میں بہت ان سے کہ سر یہ بتا دیجئے آج کل جو احتجاج ہو رہا ہے وہ NFC پہ ہو رہا ہے، پانی پہ ہمیں نہیں مل رہا ڈیو شیئر، یہاں پیسہ کھود برد ہو گیا، کس پہ ہو رہا ہے؟ اور وہ جو الیکٹریسٹی کی مد میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر انہوں نے احتجاج کیا ہے. اور دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا آپ دونوں بہنوں کو کہ آرڈر آف دا ڈے میں مختلف چیزیں آتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور بیچ میں احتجاج بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ مینیج کریں تو اپوزیشن کو آپ دوبارہ لا بھی سکتے ہیں. کس طرح مینیج کریں؟ مینیج جس طرح کرے. آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس صاحب کو روکو، نیب کو لگام دو. بات سنو عوام کو بتانے کے لیے کہ ہر روز جب بھی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، سندھ ہو یا پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، تو ایک اس صبح کو اجلاس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی آج کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا کیا بزنس ایڈوائزری کمیٹی، سر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہمارے یہاں نہیں ہوتا، یہاں کوئی کمیٹی نہیں. مینیج کرے. آپ کی سندھ گورنمنٹ وہ کمیٹی نہیں بنا پا رہی، وہ دوسری کمیٹی نہیں. سر آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا، آپ صرف وفاق. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف بتاؤں، کنٹینر کے وزیر اعظم ہے، پارلیمنٹ کے وزیر اعظم نہیں ہے عمران خان، اسی وجہ سے پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے. آئی تھنک اس پہ اتنی دفعہ بات سب کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، سب یہ بات کر رہے ہیں. اگر وہ ایک جواب دے نہیں ہے پارلیمنٹ کو. جی اگر وہ ایک سیلف ڈینائل میں پیپلز پارٹی رہنا چاہتی ہے تو، یا PMLN رہنا چاہتی ہے تو رہے. عمران خان صاحب الیکٹ ہو کر آئے اور دس از اے ریالٹی. اتنا پلوامہ کا اتنا بڑا واقعہ تھا، قرارداد پیش ہوئی، خان صاحب آئے نہیں، انہوں نے اسپیچ نہیں کی، کیا وجہ تھا؟ آپ کیا بول رہے ہیں امتیاز؟ جو اسپیچ کی ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں، تو آپ نے، میں اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہ اسمبلی کی بلڈنگ میں تھے، واپس چلے گئے. دیکھیں جو انسٹنسز پہ جس طرف ریئیکٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب نے ریئیکٹ کیا. ایک سٹیٹمنٹ آئی جس کے بیسس کے اوپر قوم سے انہوں نے خطاب کیا، انڈیا کو ایڈریس کیا اور اس کو کلیئرٹی کے ساتھ. پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، آ جائیں گے. کب آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیوں خوف زدہ ہیں؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اتنا بڑا مینڈیٹ ملا ہے. آپ کے خیال میں آپ نے ابھی پچھلے لاسٹ 2 days کی پروسیڈنگز دیکھی ہیں؟ میں نے دیکھی ہے، احتجاج بھی دیکھا ہے، تنقید بھی دیکھی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی. آپ یہی کرتے تھے، آپ تو کنٹینر لے کے گھومتے تھے، خان صاحب کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، اس ٹائم صحیح تھا. آج آپ کو تنقید بری لگ رہی ہے؟ کوئی تنقید بری نہیں لگ رہی ہے. there is a lot bigger issues to be dealt with. ٹھیک ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جس طرح نصرت نے بھی کہا کہ احتجاج کی کوالٹی اور وہ تو کانٹیکسٹ تو دیکھیے کہ کس چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، وہ کتنے ایسے ایشوز ہیں. آپ ابھی دیکھ لیجئے یہ جو ہیلتھ انشورنس کا جو ایشو اٹھا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم لانچ ہوئی ہے، سندھ کے اندر کیوں نہیں آ رہی؟ پوچھیں نا آپ کوئی پیپلز پارٹی سے کہ سندھ کو ڈپرائیو کیوں کیا گیا ہے اس ہیلتھ انشورنس فیسلٹی سے جو کہ اکراس دا پاکستان عمران خان کرے، پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. اب وہ یہی کریں گے کہ آخری کار جو ایسے ڈپرائیو ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ لوگوں کو سہولیات. لیکن آپ تاثر ہے سندھ کو سزا اس لیے کہ آپ کو ووٹ نہیں ملا. آپ کو لایا گیا تھا 3 مقصد کے لیے. ایک، آپ کو گورنمنٹ دینی تھی اور نون لیگ کا مینڈیٹ پنجاب کے اندر اس کو توڑنا تھا. دوسرا، MQM کا کراچی کے اندر آپ کو مینڈیٹ چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر مینیج کیا جس طرح GDA والے کہتے ہیں. دیکھیں آپ اگر انڈائریکٹ کسی کو بار بار ریفر کرتے رہیں گے کہ جی ہمیں لایا گیا. سر یہ سبھی کہتے ہیں، MQM آپ کے اتحادی آپ کو کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا. میرے حساب سے بہت ڈسریسپیکٹفل ہوگا ان ووٹرز کے لیے جو کہ MQM خود کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے کراچی کے اندر. ہاں ٹھیک ہے، تو ڈسریسپیکٹفل ہوگا ان ووٹرز کے لیے جن کے بیسس کے اوپر ہم نے ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے اسمبلی میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کیا اگر یہ سب کچھ اگر ہم کسی بیسس کے اوپر لائے گئے ہیں تو سندھ حکومت 10 سال کی بدترین پرفارمنس کے بعد اگر آج اسمبلی میں بیٹھی ہے تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی کسی کے بیسس کے اوپر لے کر آئے گئے؟ جواب دیں، آپ نے بھی مینیج کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے بعد میں جائیے گا. میں آتا ہوں میرے پاس تو ہے. ہم تو عوام ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، روٹی نہیں. اب ڈاکٹر صاحب کے دیکھو کتاب ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بلائے ہیں، باقی اپنے لیے کہہ رہے ہیں ہم عوام کے اس پہ آئے ہیں. نہیں عوام ہے نا، کہاں ہے وہ کہہ رہے ہیں کانسپائریسی بھی کر رہے ہیں. عوام ہے کہاں؟ وہ کانسپائریسی بھی کر رہے ہیں، لائے بھی گئے ہیں، لاڑلے بھی ہیں، جعلی بھی ہیں، سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو رائٹ ہے کہنے کا، دے ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو سندھ میں کم سے کم جو ابھی ہم آئے ہیں
تو پہلے کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں آئی ہیں, تبھی تو حیرت ہے. زیادہ ملے ہیں ہمیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں بھی اتنی سیٹیں نہیں تھیں. نہیں ان کے وقت میں بھی نہیں. کیا یہ پرفارمنس فیکٹر تھا یا آج بھی بے نظیر بھٹو صاحب کا فیکٹر تھا ووٹ پڑا آپ کو؟ پرفارمنس بھی اور بے نظیر کا بھی. میں آپ کی طرف بتاؤں, خوف طاری ہے گورنمنٹ کے اوپر گرفتاریوں کا. میں ایک تو یہ آخر میں یہ جو کہا گیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کا ہے یا پرفارمنس کا فیکٹر, میں نے کہا اب وہ آپ نے کہا. ویسے آپ کے ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو بڑی سپورٹ میں نے پوچھا فیکٹر کیا ہے, وہ میں بتاتی ہوں. فیکٹر ہے یہ پیسہ اور اب کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہم آئی وٹنسز ہیں, ہم نے دیکھا ہے وہاں کس طرح پیسے ہر جگہ پیسہ چلا. بالکل پیسہ تو آپ لوگوں کے پاس سب سے زیادہ. تو ہم اس طرح نہیں کرتے نا بھائی. پیسے تو والے تو آپ بھی ہیں. ہم تو لوگوں سے کہ گھر گھر, میں آپ کو یاد ہے اگر میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو گھر گھر نہیں, میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میرے ہر پارٹی کے بندے کو نکالیں کے, اور ہم حیران ہوتے تھے یہ کہاں ہے. کہیں مجھے پیپلز پارٹی دکھتی نہیں تھی کہ کہیں ورک کرتی ہوئی نظر آئے, تو رات کو ورک ہو جاتا تھا. چلیں جی, یہ چیز ہو گئی. خوف طاری کس کا بھی خوف طاری؟ گرفتاریوں کا خوف طاری. آپ کہتی ہیں سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو نا, آپ کی پارٹی کہتے ہیں پیر صاحب پاگارا کے اوپر بھی کیس چڑھا ہے لیزمنٹ کا, آپ کو پتا ہے. دوسرا بات, یہی منظور وسان صاحب جو گئے ہیں صدردین شاہ کے سالہ, ان کی بھی پراپرٹی ہے, ان کی بھی جائیدادیں, وہ بھی کورٹ کے اندر گئے. سب کا حساب ہو. تو بھائی آپ خامخواہ بار بار یہ سوال نہ پوچھیں نا, جب میں ہر بار آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی بغیر کسی اس کے ہونی چاہیے. وہ میری پارٹی میں ہو, وہ پی ٹی آئی میں ہو, وہ پیپلز پارٹی میں ہو. ہم کب کہہ رہے ہیں اگر ہمارے اوپر بھی کیسز ہیں تو بھائی کریں. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے جب اسمبلی میں کھڑے ہو کر ادھر ٹریجی بینچ سے کہتے تھے ان کے صدردین شاہ نے یہ کر دیا, ان کے فلاں نے یہ کر دیا. ہم نے کہا کہ بھائی حکومت تو تمہاری ہے, فیڈرل میں بھی آپ کی ہے, یہاں بھی آپ کی ہے, کیوں نہیں آپ لوگ کیس کرتے ہیں, کیوں نہیں ایف آئی آر کرتے ہیں؟ نہیں جائیں گے. کون بچ نہیں جائیں گے؟ یہ والے ہمیشہ بچ سے آئے. پیپلز پارٹی کی آپ واضح کر کے لیا کریں جواب. پارٹی کی قیادت بچ دیکھیں جی, میں نے پھر وہی کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو, کسی بھی پارٹی میں ہو. اور خدارہ یہاں آپ کے چینل کے توسط سے, چیئرمین نیب سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جتنے بھی نیب زدہ لوگ ہیں سندھ میں, جتنے جس پارٹی میں ہیں, ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ آپ یہاں پورے پاکستان کی بات کریں. اور سنیں, ہاں ٹھیک ہے, ہم نیب کو چیئرمین پورے پاکستان کے اندر جتنے نیب زدہ ہیں, ہاں جتنے نیب زدہ ہیں پورے پاکستان میں, کیونکہ میں اس وقت ریپرزینٹ سندھ کو کر رہی ہوں نا, اور لازمی آپ نے ہمیں سندھ کے ایم پی کو بلایا ہے, تو ہم اپنے وہ وہاں ہو رہا ہے. لیکن ہم چونکہ سندھ سے کنسرن کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں نیب ایکٹیو ہو یہاں کی, اور سندھ میں جو پروسیکیوشن ہے خدارہ اس کو بھی اچھا کریں, تاکہ لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ اتنا بڑا کیس بن جاتا ہے, اس کے بعد جب باہر ضمانتیں مل گئیں اور پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. تو تو اس کو بالکل اینڈ تک پہنچائیں. اور خدارہ جتنے بھی نیب زدہ لوگ ہیں ذرا تیز, وہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں چادر اور چار دیواری کو پامال نہیں کیا جائے. بالکل یہ بھی کہیں دیکھیں نیب کا اپنا آ گیا. ایک چیز میں یہاں ضرور کہوں گی, پلیز مجھے اگر آدھا منٹ دیں. چادر اور چار دیواری صرف آغا سراج کی نہیں, اس کا احترام ہے. میں بھی ایک بیٹی ہوں, میری بہن بھی بیٹی ہے, رمشا بھی بیٹی تھی, شیریں بروہی بھی بیٹی تھی, سندھ میں سائمہ جروار بھی بیٹی تھی, تانیہ بھی بیٹی تھی, رنکل بھی بیٹی تھی, نائلہ رند بھی بیٹی تھی. یہ سب بیٹیاں تھیں. اور پریس کلب کے باہر جو بچیوں کو مارا گیا, ڈنڈے مارے گئے, وہ بھی بیٹیاں. تو آج پیپلز پارٹی ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہوں کہ آج عزم کریں کہ کسی کی چادر اور چار دیواری کو. سر آخری جواب دیں, میرے پاس بریک. چادر اور ہماری لیڈر بے نظیر بھٹو خواتین تھی, اور نصرت بھٹو بھی ہماری خواتین تھی. ہم بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے, لیکن ہوا نہیں ہے آپ کے دور حکومت میں. نہیں, بڑی مہربانی. دوسری آخری بات دیکھیں, 18 امینڈمنٹ کے بعد نیب کا جو آرڈیننس ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بڑی مہربانی آپ کی, اور اسی کے ساتھ دیجئے اجازت. اللہ حافظ.